बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ हिज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब फ़न का ओज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई हस्ता हाल ना हो। नाज़रीन मोहतरम, आज हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ कभी कश्मीरी आबाद थे, उस जगह मौजूद हैं जहाँ कभी मीरपुर के बासी बसते थे। आज हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ कभी हिंदू और मुसलमान अपने अपने मुक़द्दस मकामात पर इबादत किया करते थे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपने बिल्कुल ठीक जाना, आज हम पुराने मीरपुर मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, 1960 से कबल यहाँ पुराना मीरपुर आबाद हुआ करता था, जहाँ आज मैं मौजूद हूँ, जहाँ आज मंगला डैम वाक़या है। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्त था जब यहाँ पे सब्ज़ियाँ और गंदम काश्त की जाती थी, वाफर मिकदार में काश्त की जाती थी, जो मीरपुर और इसके गिरदो निवा की आबादी की ज़रूरियात को पूरा करती थी। लेकिन फिर एक वक्त आया जब मंगला डैम की तामीर शुरू हुई तो यहाँ आबाद लोगों को अपना सब कुछ, अपने आबाओ अजदाद, अपने प्यारों की कब्रें छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने ख्वाब, अपनी यादें, अपनी तारीख़, अपनी सकाफ़त छोड़कर इस डैम बुर्द करके इस पानी की नज़र करके यहाँ से जाना पड़ा। नाज़रीन मोहतरम, आज वो लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन नाज़रीन मोहतरम जानते हैं ये सब कुछ उन लोगों ने क्यों किया? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो वतन अज़ीज़ यानी पाकिस्तान को रोशन खुशहाल देखना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त उन लोगों से बहुत लंबे चौड़े वादे किए गए। यहाँ तक कहा गया अपने आबाओ अजदाद की कब्रें, अपने घर बार को छोड़ते वक्त आपकी आंखों से टपकने वाले एक एक आंसू का आपको मुआवजा दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि यहाँ पे तामीर और तरक्की का एक ऐसा दौर शुरू होगा कि जिसकी कोई मिसाल ना होगी। नाज़रीन मोहतरम, फिर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो चुका है वो सब कुछ आपके सामने है। नाज़रीन मोहतरम, आज तकरीबन 50 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी आज़ाद कश्मीर के लोग इंतहाई बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी से महरूम नज़र आते हैं। पानी, बिजली, गैस, और अगर मैं सेहत की बात करूं तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को बुनियादी सेहत के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर बड़े शहरों की जानिब रुख करना पड़ता है। नाज़रीन मोहतरम, मंगला डैम की तामीर के पीछे एक दास्तान है, एक कहानी है जो आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने उन लोगों को इस प्रोग्राम में हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन लोगों ने पुराने मीरपुर को पानी की नज़र होते हुए देखा, जिन लोगों ने इस पुराने मीरपुर को डैम बुर्द होते हुए देखा, जिन लोगों ने नए मीरपुर को आबाद होते हुए देखा। आइए चलकर उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों से मंगला डैम की दास्तान सुनते हैं, इसकी कहानी सुनते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ साबर अंसारी एडवोकेट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साबर साहब आज के इस प्रोग्राम के लिए, आपने हमें वक्त दिया। साबर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इंसान जहाँ पैदा होता है और जिन गली मोहल्लों में खेल कूद कर वो जवान होता है, उन्हीं को छोड़ छाड़ के कहीं और आबाद होना एक इंतहाई मुश्किल काम है। तो आपके लिए वो फीलिंग्स उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और आप क्या हैं? 1960 से तकरीबन सुबह शुरू हुआ था। पुराने उसमें मैट्रिक्स में सारा मैट्रिक्स में पढ़ता था। तो बड़ी तारीफ भी चली, मंगला डैम के ख़िलाफ़ चली, बड़ी मारें पड़ी, लोग मुकदमे बने, जेलें लोगों ने काटी। जब वो 65 में हम यहाँ मीर पर नए शिफ्ट में हुए, पुराना मीर पर सारा डूबा, बेशुमार देहात चल इसमें जगह भाग आए, और उसमें बड़े बड़े वादे किए हुकूमत। उस ज़माने की याद है कि कहा करते थे कि यहाँ बड़े शिकारे चलेंगे, बड़े यूनिवर्सिटियाँ बनेगी, बिजली मुफ्त मिलेगी। तो उस वक्त से हम कहते थे वो सब फरार कर रहे हैं, बेईमान है, ये धोखा देंगे। लेकिन उस ज़माने में मुस्लिम का अमर थी, यहाँ हुकूमत थी। तो उस ज़माने में बड़ा तशद्दुद किया लोगों पर, बड़ी मार पड़ी, बल्कि लोग जेलों में गए, बड़े बड़े लोग। और फिर इन्होंने लोगों को रिश्वत दे के ख़रीदा भी। और कम उस ज़माने में याद कहा करते थे कि वो
کم از کم 300 آدمی ایسا تھا جن کو حکومت وظیفے دیتی تھی قاعدہ، تاکہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو کنٹرول کرے. اس طرح آج کل وہ کوآرڈینیٹر بنائے گئے تھے میرے سر کے زمانے میں، بالکل اسی طرح. تو پھر لوگ اجڑ کے آئے یہاں پہ میر پر مکان بنا. ظاہر قرآن تھا، قرآن بچتا ہے گھر چھوڑ کے نئے مکان بنانے، اور پھر اس مکان کی تعمیر میں لوگ لگ گئے بجائے اس کے کہ کوئی کاروبار کرتے. لوگوں کا کاروبار بھی تباہ ہو گئے. اور ہم جو سروائیو یہاں کر کے میر پر میں اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہمارے بیشتر لوگ انگلینڈ جا چکے تھے، تو ان کی وجہ سے سروائیو کر گیا، ورنہ تو سروائیو کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا. جس کو مثلا ہمیں اس میں یاد ہے کہ معاوضہ ملا تھا 20-22 ہزار روپے مکان کا، تو جو نیا مکان بنایا اس کو میں 1.5 لاکھ روپیہ لگ گیا. ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ 20,000 معاوضے کے بعد نئے میر پر مکان بنانے کے لیے ہمیں 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑا. اور وہ 1.5 لاکھ اگر انگلینڈ والے میرے والد صاحب میرے چچا بھائی نہ ہوتے تو ہم مکان ہی نہیں بنا سکتے تھے. صابر صاحب، آپ نے وہ منظر دیکھا جب یہاں پرانا میرپور آباد تھا، وہ شہر آباد تھا، تو اس وقت وہ شہر کیسا تھا؟ اس شہر کے لوگ کیسے تھے؟ آپ نے وہ دیکھا تو کس طرح کے لوگ تو بہت اچھے تھے. بڑا امن امان کا دور تھا ویسے اس لحاظ سے، لیکن سیاسی طور پر بڑا دباؤ تھا نا. وہ دور تھا، اور اس میں جو سچ میں جو تجزیہ میٹرک میں تھا، مجھے یاد ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ ریام میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا رات کو، پھر گولہ مار تاریخ شروع ہوئی، تو گاؤں سے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. جناب ہزار انسان اکٹھا ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایک سرا وہ ہم گاؤں میں تھا، دوسرا میر شہر میں تھا. پھر تیسری آ گئی پاکستان سے، پیر صاحب کا زمانہ تھا، وہاں لاٹھی چارج ہوا، لوگ ہمارے آرمی آ گئی، وہ گرفتاریاں کر دی. پھر حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک ظلم کیا کہ ہمارے جو قریبی رشتے دار تھے نا، جس گاؤں میں رہتے تھے، وہاں جا کے چھاپے مارتے تھے گاؤں میں تلاش کیا. اور تلاشی کس کے بعد بات کی لہریں دے رہی ہو، صرف یہ کہ خوف اور راز پیدا کیا جائے. تو وہ سارا کچھ کیا انہوں نے. اور سب لوگ جیلوں میں گئے. جیلوں میں جانے والے بڑے بے شمار لوگ گرفتار ہوئے تھے، لیکن جو خاص آدمی تھے ان میں سے عبدالخالق انصاری صاحب تھے، صوفی زمان صاحب تھے، بشیر توسم صاحب تھے، میجر عباس صاحب تھے، علامہ الہی بخش صاحب تھے. حالانکہ وہ حمایتی تھے کہ ڈیم بننا چاہیے، لیکن معاوضے لوگوں کو بہتر ملنا چاہیے. ان کو بھی گرفتار کیا، یہ جیلوں میں رہے، ان کے پر بغاوت کے مقدمے چلے اس زمانے میں. اچھا صابر صاحب، آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا. آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا، وطن عزیز کے لیے قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ وطن عزیز یعنی پاکستان کو. یہ باتیں نے قربان کیا، کیا کیا جی؟ بات کیا کہ کیا تو کیا، لوگوں نے قربانی دی، گھر بار چھوڑا، سب کیا. اس کا حاصل ہمیں کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں، زیرو ہوا. جو بھی وعدے کیے کون پاکستان نے، سب جھوٹ بولتے رہے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، اس وقت حکومت پاکستان اور آزاد حکومت نے آپ لوگوں سے کیا وعدے کیے تھے؟ ہوتے ہیں نا، ہمیں تو یہ کہا گیا بڑے بڑے کتابچے نکالے حکومت کی طرف سے کہ بجلی مفت ملے گی آپ کو، یہاں سڑکیں بنے گی، یہاں فلاں پراجیکٹ بنے گا، مچھلی پیدا ہوگی مفت ملے گی. ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ الٹا آج ہمیں جو ہم سے جو بجلی لے رہے ہیں محلہ ڈیم کی، وہ 100 روپیہ 1.5 روپے کی ہے، اور ہمیں بیچ رہی ہے 18 14 روپے 16 روپے یونٹ کے حساب سے دے رہی ہے. وہ بھی مہنگی، وہ بھی نہیں دے رہے کوئی. آج تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی بنیادی سہولیات زندگی سے بھی محروم ہیں. ابھی تک چلے آ رہے ہیں، ہمارے بے شمار معاملات ہیں. وہ تو سچی بات ہے، کہنے کے لیے بات سلائی گئی ہے، ورنہ یہ تو 47 سے لے کے آج چل رہا ہے کہ نوآبادی میں رہا ہے، غلاموں کی طرح بس ہو رہے ہیں. لوگوں کو آزادی نہیں ملی ابھی تک، نہ اس طرف نہ اس طرف. جہاں بھی چیز فیکٹری کو من کرتا ہے، پہلے زمانے میں جائنٹ فیکٹری ہوتا تھا، آج کی فیکٹری کو من کرتا ہے. اور فرق تو دونوں میں صرف یہ ہے کہ رام لال اور محمد لال. اس طرف رام لال بیٹھا ہوا ہے، جو محمد لال بیٹھا ہوا ہے. کرتوت دونوں کے جیسے. اب یہ کہتے ہیں تکلیف بڑی ہوتی ہے پاکستانیوں کے جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے نہیں کہ ہمارا رویہ، ہماری بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیا ہے.
ایک طرف کا حال یہ ہے کہ ہمارا لوگ جڑ کے دوبارہ فریض لائی، پھر مزید لوگ جڑے، اور اس طرف حال یہ ہے کہ ایک طرف کہتا ہے جب بم ماریں گے ہم کار ڈیمو بنائے گا، خورشید صاحب کہتا ہے کہ کوئی جب تک سندھی ایک بھی بچہ زندہ ہے یہ کار ڈیم بنانی چاہیے، وہ محب وطن ہے، اور ہمیں جنہوں نے قربانی دی، مغرا ڈیم بنایا، اجڑے مصیبتیں برداشت کی تھی، وہ بتا رہے ہیں ان کے لیے۔ اچھا، آزاد کشمیر سے تقریباً 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور میرپور کی اگر بات کروں تو اس کی ضرورت صرف 80 میگا واٹ ہے، اور اگر پورے آزاد کشمیر بھر کی بات کروں تو 350 میگا واٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری بجلی سے بھی محروم نظر آتے ہیں، اور دیگر جو بنیادی سہولیات زندگی ہیں ان سے بجلی سے محروم نہیں ہے، اصل میں ہم بنیادی حقوق سے ہی محروم ہے، بنیادی طور پر کوئی ایک بجلی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نا، ہمارے مسائل پر ہمارے معاملہ سے آئے نہیں ہے، یہ جو بجلی پیدا مچھلی پیدا ہوتی ہے یہ باپڑا کھا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ملتی ہمیں، تو اصل میں جب تک ہمیں صاحب اختیار نہ بنایا جائے، یہاں کے عوام کو ان کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ یہ ملک تمہارا ہے، اس کے نظام آپ نے چلانا ہے، اس کے ذرائع آمدن آپ کے ہیں، اس وقت تو بات تو نہیں بنے گی، تو وہ ہے نہیں ابھی صورتحال، ابھی تو بس جو جس کے مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کے چھیلے چاٹے آزاد کشمیر میں اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ کبھی ہوا آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان میں جس جماعت کی حکومت ہوئی مرکز میں، اس کے جو تفیلی ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں جو خریدے ہوئے وہ اقتدار میں آتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کی وہاں مرکز میں حکومت بنتی ہے تو یہاں پیپلز پارٹی کی اقتدار میں آ جاتی ہے، وہاں مسلم لیگ بنتی ہے تو یہاں مسلم کا عمل آتی ہے، تو اب مسلم لیگ آتی ہے اس کے نام سے آتی ہے، اور پھر یہ آئین جو کہتے ہیں آئین ہمارا آئین ہی کوئی، آئین وہ ہوتا ہے جو عوام کے نمائندے بنائیں، ہمیں تو ایکٹ ملتے ہیں وہ بنا لکھے لکھائے اوپر سے آتے ہیں، اور ہمارے جو لیڈران کرام ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، کیا کہیں ان کے بارے میں، وہ اٹھا لگا دیتے ہیں۔ اچھا، 1967 میں منگلہ ڈیم کی بھی تعمیر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی کشمیری، آج 2018 ہے، آج بھی منگلہ ڈیم کی رائلٹی سے محروم نظر آتے ہیں۔ رائلٹی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جرم، ایک زمانے میں وہ یاد ہے کہ کہتے تھے کہ جب مطالبہ ہم کرتے تھے کہ رائلٹی کا مطلب رائلٹی میں جو کہتے ہیں غدار ہیں، اب یہ منگلہ ڈیم جو چبیرا ڈیم والے مانگ رہے لے رہے ہیں، اب ان کو ہوش آئی ہے کہ نہیں یہ بھی کوئی معاملہ ہے، یہ میں لینی چاہیے، تو نہ ریالٹی ملے گی نہ کچھ اور ملے گی، جب تک لوگ کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا، لوگ متحد نہیں ہوں گے، وہ اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا حق جو ہے 1 روپیہ لینے کا، مانگتے ہم 2 آنے ہیں، پھر 1 آنا ہی ملے گا نا، تو ابھی لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا حق کیا ہے، آپ کے فرائض کیا ہے۔ ابھی یہ سب تک لوگ ہم اس مقصد میں پھنسے ہیں جس کا جواز یہ بنتا ہے کہ ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، سارے معاملات وزارت جمہوریہ کشمیر کے پاس ہوتے ہیں اور سارا کچھ چلا ہے۔ اچھا صابر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وفاقی حکومت منگلہ ڈیم کی رائلٹی آزاد حکومت کو منتقل کر دیتی ہے، دے دیتی ہے، تو رائلٹی کو دے، یہ تو سارا منگلہ ڈیم ہمارے والے کرے، یہ ہماری زمین، ہماری سرزمین ہمارے والے کرے، رائلٹی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا صوبہ تھوڑا ہی ہے، ہم تو ابھی تک حصہ ہی نہیں پاکستان کا، ایک ساری ملکیت پاکستان کا گورنمنٹ کے حوالے کرے۔ رائلٹی تو ان کا جا ہوتی ہے جہاں صوبوں کا معاملہ کا وہ کہتا ہے ہم شہر مانگتے ہیں، یہ ہمارا شہر ہے، ہم شہر کے ہم کو کہتے ہیں ساری ملکیت سے حوالے کرو۔ اچھا، ہم نے پرانے میرپور میں مندر بھی دیکھا، مسجد بھی دیکھی، تو کیا اس وقت ہندو مسلم فسادات بھی ہوا کرتے تھے؟ نہیں، اس زمانے کے بعد بہت چھوٹا تھا نا، 47 میں تو 3-4 سال کا تھا، تو زمانے کا نہیں میں کیا سزا ہوتی، تو میں وہ نہیں دیتا تھا کیا تھا، لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ امن وہاں تھا، کوئی اس طرح کی کوئی ہندو مسلم فساد یہاں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، منگلہ ڈیم جو ہے وہ مچھلی کی پیداوار کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ آزاد حکومت کا کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا ہے، ایسا کیوں؟
یہ کوئی بات آپ کر رہے ہیں کہ کنٹرول نظر سے آتا ہے کہ کس بات میں ہمارا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. ہم کوئی منصوبہ پاکستان کے وزارت ملک قسم کا بنا ہی نہیں سکتے. ہم تو پھیل ہی ان کے ٹھیک ہے. جو دیتے اس سے گزارا ہوتا تھا یہاں کا. جب تک کہ یہاں کی گورنمنٹ بااختیار نہ ہو, وہ خود مختار گورنمنٹ نہ ہو, اس کے ذرائع آمدن جو ہے اس گورنمنٹ کے پاس نہ ہو, اس وقت تک یہاں نہیں وہ تو ترقی ہو سکتی کہ جو ہم خواہش رکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان کی جو وزارت ملک کشمیر کو ختم کرے, یہ ہمیں پوری تسلیم کریں اس گورنمنٹ کو, ایک آزاد گورنمنٹ کو تسلیم کریں. پھر اس کے بعد تعمیر ترقی کا صحیح میدان سامنے آئے گا. اچھا صابر صاحب, منگلا ڈیم کی تعمیر کے پیچھے ایک کہانی ہے جو آپ آج ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو سنائیے کہ منگلا ڈیم کی تعمیر کے پیچھے کیا کہانی ہے. میں نارو پانی تاکہ تمہارا پانی ادھر آ جائے. ٹھیک ہے. 3 دریا تو پہلے بیچ دیے انہوں نے. ٹھیک ہے. باقی چناب, جہلم اور سندھ رہ گئے, تو یہاں انہوں نے ڈیم بنایا اور کنسورشیم بنا ورلڈ کا, اس میں بھی پیسے دیے تو یہ انہوں نے تعمیر شروع کی یہاں ڈیم کی. اور حالانکہ یہ متنازع علاقہ یہاں بنا ہی نہیں سکتے کوئی. ٹھیک ہے. قانون علاقے طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی متنازع علاقے میں کسی طرح کی کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. نہ انڈیا کر سکتا نہ پاکستان کرتا, اور دونوں وائلیشن کر رہے ہیں. وہ بھی کر رہا ہے, انڈیا بھی کر رہا ہے, اور یہ بھی کر رہا ہے. اچھا, جس ٹائم یہ منگلا ڈیم تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت کیا آزاد حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ طے پایا تھا؟ معاہدہ ہوا ہوگا, کہتے ہیں کہ معاہدہ تھا یہ کہ بجلی مفت دی جائے گی, فلاں چیز دی جائے گی, اور معاہدہ بھی چوری ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں کا لینڈ افسر آیا تھا, وہ ایگریمنٹ کو چوری کر کے چلا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو حکومت میں کبھی رہے نہیں نا. ٹھیک ہے. ہمیں جو کہا جاتا رہا کہ جی آپ کو یہ جمہوریات ملیں گی, بلکہ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا مشہور جلسہ ہوا تھا, اس کو صدر ابراہیم اللہ بس کرے وہ صدر تھے. انہوں نے کہا جی آپ کو ایک آنسو کا معاوضہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا. تو ظاہر حکومت پاکستان کے سارا کچھ تھا, لیکن انہوں نے جو وعدہ کیا انہوں نے ایک ہی وعدہ پورا نہیں کیا. اور آج بھی جو یہ کل کی بات ہے جو اپریزنگ ہوئی ہے, اس میں بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے فلاں کریں گے فلاں کریں گے, حسین حکومت آزاد کو بھی فلاں ادا کریں گے. ابھی تک کوئی نہیں کی. آگے سارے یہ بنیاد ان کی جھوٹ ہے نا, ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں یہ. اب کس بات کا اعتبار کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا صابر صاحب, یقیناً پرانے میرپور کے ساتھ آپ کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں, تو کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو اب تک نہ بھولا ہو جو آج ہم سے آپ شیئر کریں. اس میں نکلتے تھے, حکومت گلا اتاریاں بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. مارے بھی بڑھتی تھی, تشدد بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. میرے ٹھیلے بھی ہوتے تھے, کھیلیں بھی ہوتی تھی. صحیح ہے. پرامن شہر تھا اس لحاظ سے. باقی دیہاتوں میں بھی تو زیادہ پرامن تھا, دیہات کے لوگ بڑے پرامن لوگ تھے. ٹھیک ہے. شہر میں لگولا رہتا تھا جلسے جو, ٹھیک ہے. دیہاتوں میں ہمارا تھا. تعلیمی ماحول جو تھا بہت اچھا تھا, بچے تعلیم میں بڑی توجہ ہوتی تھی. زمانے میں یہ ٹیوشن کا رواج یہ کمائی کا رواج اب بنا ہے, اس زمانے میں یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے کالج میں جو پڑھتے تھے تو کسی پروفیسر سے کہتے جناب یہ ہمیں چیز سمجھ نہیں آیا, سمجھا دے دوبارہ. تو وہ غصہ نہیں کرتا تھا, وہ خوش ہوتا تھا کہ میرے پاس طالب علم آیا کچھ سیکھنے کے لیے. وہ جہاں کھڑے کھڑے وہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا. وہ آج کل تو کہتے ہیں کہ وہ گھر آنا ٹیوشن پہ. ٹھیک ہے. اب تو تعلیم بھی پیسہ بنانے کا ذریعہ بن گئی ہے نا, اس زمانے یہ نہیں تھا. یہ فرق تھا, واقعی سادہ زندگی تھی لوگوں کی. اور اس زمانے میں یاد ہے 60-62 میں میرپور شہر میں کوئی ایک آدھ کار ہوتی تھی. صحیح ہے. وہ ہمارے ٹرانسپورٹ ہوتے تھے غالباً, وہ سید تھے بیچارے, ان کی کار ہوتی کار ہوتی. ٹھیک ہے. بسیں ہوتی 4-5-6 بسیں چلتی تھیں, سرائے زندگی کے راستے جاتی تھی یاترا کے. ٹھیک ہے. تو کوٹلی میں صبح جناب جاتی تھی, 12 کے بعد کوئی بس نہیں جاتی. اس دن سے جناب 12 بجے بس چلتی تھی, اور شام کے بعد کوئی بس نہیں جاتی. ٹھیک ہے. وہ پہلے چلتے تھے. وہ عمل کا زمانہ تھا, اس طرح ٹرانسپورٹ تھی نہیں, سڑکیں تھی نہیں, کچی سڑکیں تھیں. تو وہ تو زمانہ گزر گیا. ٹھیک ہے. اس وقت جو لوگ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو. جی جی. قوم کا پیغام کہ میں لیڈر تو ہے نہیں ہوں نا. قوم کا پیغام جب تک وہ اپنے حقوق کو نہیں پہچانے گی,
جب وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھے گی اس وقت تک ان کا کچھ نہیں بنے گا. صحیح ہے. جب تک کہ یہ اچھائی اور برائی میں تمیز قوم نہیں کرتی اس وقت تک کوئی معاملات طے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہے نا یہ لوگ حالت یہ ہے کہ ان کا لیڈر کوئی ایک جماعت چھوڑ کر دوسری میں جاتا سارے اس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی نہیں پوچھتا آپ نے دیکھو تو جماعتیں کیوں بدلتا رہتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد. اور جو ساتھ چلنے والے وہ کہتے ہیں بڑا دانشمند فیصلہ ہمارے لیڈر نے کیا ہے. جب قوم کی یہ حالت ہو تو پھر تو کو کیسے آپ کریں گے گا آپ کے حقوق پورے کریں انہیں. اور جو دینے والے وہ جانتے ہیں یہ بھیڑیں ہیں بکریاں ہیں ان میں 2 4 5 6 ان کو خرید لو باقی سب کو نقصان کر دیں گے. ابھی وہ رمق کی پیدا نہیں ہو سکے صحیح معنوں میں. جو ہم 50 سال سے کوشش کرتے آئے ہیں کہ ان کو کوئی رستہ دیا جائے کوئی لائے عمل ان کو سمجھایا جائے ابھی تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے صابر صاحب بہت شکریہ آج کی اس پروگرام کے لیے. ناظرین محترم اس وقت ہمارے ساتھ بشیر تبسم صاحب موجود ہیں. آئیے چل کر ان سے روبرو ہوتے ہیں. السلام علیکم بشیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. بشیر صاحب منگلا ڈیم کی تعمیر کے پیچھے ایک داستان ہے, ایک کہانی ہے, آج آپ ہم سے کیا شیئر کریں؟ منگلا ڈیم کے بعد یہ اصل میں منگلا ڈیم میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, بے انصافی ہوئی ہے. لوگوں کو ان کا صحیح درجہ نہیں دیا گیا, نہ ان کی قیمتیں ادا کی گئی ہے اور ہم در کیے گئے. کچھ لوگ ہمارے مختلف علاقوں میں مسائل گئے, وہاں قتل ہو گئے, کیا ہوا, اچھی آبادی نہیں ہوئی. لیکن میرپور میں چند لوگ جو تھے یا چند ہزار سامنے وہ کسی بیابان جنگل میں آباد ہوئے. یہاں پتھر ہی پتھر تھے, کچھ میں نہیں تھا. لیکن ایوب خان کا دورہ تھا, وہ کس طرح ہمیں بذریعہ آرمی میں پھنسا دیا یہاں. اور پھر اب رزم ہوا تو اس میں اور نقصان ہوا. اور نیو سٹی جو بنایا وہ ریجیکٹ پلیس ہے, اسے جگہ نہیں ہے لوگوں میں آباد ہونے کی. تو وہاں لوگوں نے گھسا دیا. یہ اپنا نے کیا ہے 5 مرلے اپراد دیے. میں مرلے کیا مانتا ہوں کہ وہ بچے جوان ہیں کہاں جائیں گے. اس طرح سے کوئی بے انصافی بھی ہوئی ہے. لیکن لوگوں نے پاکستان کی ہمدردی کی وجہ سے یہ محسوس کیا ہے کہ پانی کی وجہ سے یا منگلا ڈیم کی وجہ سے یہ بچ سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے بجلی کی پیدائش میں اور پانی کی سپلائی میں پورا سندھ سے آمائش کی ہے. لیکن جہاں تک ہمارے یہاں تعلق ہے, آپ کو پتہ مجھے 51 سال ہو گیا ہمیں نئے ٹاؤن میں آئے ہوئے. اب تک ہمارا وارث ملازہ کا بندوبست کی ہے. ہم پانی کے لیے ٹینکروں میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی بک رہا ہے تو نہیں ہے, موٹریں خراب ہو جاتی ہیں, کہیں کتنے لوگوں کو پانی نہیں ملتا. سڑکوں کی حالت بھی علی نازک کے لیے اچھی نہیں ہے, نازک ہے. پھر آپریشن میں بھی جو دیوار بنی تھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی, دوبارہ انہوں نے بنائی ہے. لیکن لوگوں نے اس سے برداشت کیا کہ پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کرنا ہے. اور اس میں یہ شک نہیں ہے کہ لوگ سارے برطانیہ میں چلیں گے, امریکہ میں گے, ہمارے لوگ کام سے کم 5 لاکھ اس بارے میں مزدوری کر رہے ہیں. اور وہ میں اس لیے کہ پیٹ پالنے کے لیے اماؤنٹ یہاں کا ذریعہ معاش ہی نہیں ہے, یہاں کا فیکٹریاں نہیں ہیں, یہ لوگ کام جان رہے ہیں. بہرحال مختلف سیکٹر میں بات ہو, مثلاً بنکر میں بات ہوا, چترے بھائی بھی بات ہو گئے, کوئی یہاں بات ہوا, آپ کو کدھر گیا, آپ کو جڑی کس میں گیا, کوئی خلق آباد میں چلا گیا, تقسیم ہو گئی لوگ. اور ایسا کوئی
پاکستان کی خاطر لوگوں نے برداشت کیا اور لوگ دل سے چاہتے تھے پاکستان قائم دائم رہے. اور اب بھی یہ ہماری مرضیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ شام کا رویہ نہیں ہے، اور حکمرانوں کا رویہ بہتر نہیں ہے ہمارے ساتھ. جو کچھ انہیں ہمیں دینا چاہیے، کرنا چاہیے، ہمدردی کرنے کے وہی کر سکے، اور ہمارے ڈیولپمنٹ میں بہت نقصان ہوا. کوئی کاروبار نہیں ہے ہمارے یہاں. بڑی مشکلات تھی، نئی آبادی تھی، مختلف لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. میں اس کا صدر تھا انجمن کا، اور میں 35 سال رہا ہوں صدر، اور ان کا سرپرست. ایک ہی یونین رہی، 56 یونین تھی جی، چھوٹی چھوٹی، ساری ہم نے اکٹھی رکھی، اور یہ تقریباً سمجھیں کہ 35 برس تک ہم نے ان کو ایک ہی جگہ رکھا، اور تمام مطالبات یا لائٹیں یا یہ یا اسٹریٹ لائٹ، یہ سڑکیں یہ باقاعدہ ہماری مرضی سے بنتی تھی، اور اس وقت ہمارا کنٹرول تھا. اب وہی یونین جو ہے وہ 8 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ ایک ہی یونین تھی نا شونیا کی، وہ 8 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. کانفرما کی الگ ہے، دوسری الگ ہے، سدوٹ کی الگ بن گئی، چوک کی الگ بن گئی، فاضل چوک کی الگ بنی، شاہبود سینٹر کی الگ بنی، اور اس طرح وہ پاور جو تھی بنانے کی اپنے مطالبات وہ کمزور ہو گئی. منگلا ڈیم کی تاریخ جو تھی وہ صحیح تھی، لیکن ہندوستان نے جارحیت کی، اپنی فوج بھیج دی، اس میں تقسیم و گڑبڑیشن ہوگی، بمباری کی انہوں نے 47 میں. 78 میں ہمارے پاس کوئی سامان جنگی نہیں تھا پاکستان کے پاس، باقی پاکستان کی فوج ساری بات تھی. بعد میں لوجا ریجمنٹ آئی، انہوں نے ہندوستان سے جو آنے والے قافلے تھے انہیں پاکستان کو چڑھا، اور یہاں یہ جو ریپر میں تھا یہ کچھ 2 روز میں تقسیم ہو گیا. جموں کو لا کر دیا، سری نگر کو لا کر دیا، وہاں قبضہ کر لیا انہوں نے. یہاں وہ بمباری بھی کرتے رہے، ہم برسٹ بھی مارتے رہے، کوئی بندے مرے بھی تھے اس میں. لیکن اب خندراتوں میں ہمیں آواز کی جائے، پتھر ہی پتھر چاہیے، یا بھی آباد جنگل تھا، یا سانپ تھے، یا ڈونے تھی. پھر لوگوں نے اپنی طاقت کی وجہ سے صحیح سے یہ آبادی کی، اور حکومت کی طرف سے صحیح معاوضہ لوگوں کو نہیں دیا گیا، زیادہ ترفی کی گئی ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن ہم نے پھر بھی صبر سے کام لیا، معاوضے ڈٹ کر ساتھ دیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ جو لوگوں کی قربانی تھی اس سے انہیں اس کی سطح پر انہیں مدد بھی دی جائے، ایسا نہیں ہوا. لوگوں بھی سارا چھوڑ دیا گیا. اچھا، جب منگلا ڈیم تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت کشمیریوں نے منگلا ڈیم کی مخالفت میں تحریک کیوں شروع کی تھی؟ جب منگلا ڈیم شروع کی تھی تو وہ تاریخ یہی تھی کہ اس کو نہ بناؤ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. جموں کشمیر کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، پھر سے منگلا ڈیم بنا ہے. لیکن وہ طاقت سے فوج کی وجہ سے وہ بن گیا، ہماری نہیں سنی گئی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر ہمارے لوگوں نے 5 لاکھ آدمی نے بڑی قربانی دی ہے، اور درد بھی ہوئے. کچھ اٹیکس میں بعض پتہ نہیں سکتا، سندھ میں گیا، کوئی کدھر گیا، کوئی لئی آباد، شیو پورا، گزر خان، جہاں کہاں ایسا جی مہاجر در ہوئے، ان کا برا حال ہوا. اور اب بھی جو ہے نا بہت سارے جگہوں پر لوگ تقسیم ہو گئے. وہ جو انصاف کی امیدیں تھیں تو حکمرانوں نے ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے بہت تعاون کیا.
اچھا، جب یہ منگلا ڈیم تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت حکومت پاکستان اور آزاد حکومت نے آپ لوگوں سے کیا کیا وعدے کیے تھے؟ اس کو بہت سی وعدہ کی تھی، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اسکول دیں گے اور کیا سڑکیں دیں گے اور آپ کے لیے پتہ نہیں کہ سمتیں دیں گے اور انڈسٹری لگائیں گے اور مزدوری بھی دیں گے اور آپ اچھی طرح بات کریں گے، لیکن وہ نہ کر سکے جو کرنا چاہیے۔ حکمران پارٹی جو تھی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کی اور جو امیدیں ہم لے کر آئے تھے نا وہ ہمیں نہیں ملی۔ اچھا، پرانے میرپور سے یقیناً آپ کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، تو کوئی ایک ایسا واقعہ جو آج آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جو اب تک آپ کو نہ بھولا ہو؟ پرانے میرپور میں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے نا وہ پورے نہیں ہوئے تھے، نہ لوگوں کو صحیح بات کیا گیا ہے۔ مختلف علاقہ بدل گیا، انہوں نے C4 بنا دیا، B4 بنا دیا، کیا کیا بنایا، B3 بنایا، چھوٹے پلاٹ بنا دیے، کوئی بڑے بنا دیے، اس طرح کوئی وہ جو نقشہ تھا نا میرپور کا وہ صحیح دام مکمل نہیں ہوا۔ اچھا، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو کوئی پیغام دیں گے؟ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مطلب نہیں کر سکتے ہوں، یا کیا کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہوں، لیکن ہمارے رہنما اصل کچھ پیدا ہو گئے نا، عظیم باتیں اور ہیں، یہ عناصر ہے، ایک گروپ موجود ہے، انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہم نے کوشش کی آپ کو پرانے میرپور کی وہ یادیں تازہ کر سکیں کہ وہاں کیا کیا ہوا کرتا تھا پرانے میرپور میں، اور پرانے میرپور کے لوگ کیسے تھے، وہاں کتنی آبادی تھی، کیا کچھ تھا۔ خیر، بشیر تبسم صاحب کی تقریباً عمر جو ہے وہ 94 برس ہو چکی ہے، وہ قوت جو سماعت ہے اس وہ تھوڑا سا زیادہ سنتے ہیں، اور اس لیے ہم نے وہ جتنا کہہ سکے، جتنی ان کو یاد تھی، جتنی ان کو وہ بات کر سکتے تھے انہوں نے کی، انہوں نے آپ کو بات بتانے کی کوشش کی پرانے میرپور میں کیا کیا ہوا کرتا تھا، کیا کچھ تھا، کس طرح سے منگلا ڈیم تعمیر ہوا، کس طرح سے جو منگلا ڈیم کے لوگ ہیں یا پرانے میرپور کے لوگ ہیں انہوں نے وطن عزیز پاکستان کو آباد کرنے کے لیے قربانیاں دی، اور وطن عزیز کو خوشحال روشن دیکھنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی قبروں تک کو قربان کر دیا، انہوں نے آپ کو سب کچھ بتایا۔ ناظرین محترم، پرانے میرپور کے لوگوں سے اور کشمیریوں سے جو اس وقت وعدے کیے گئے تھے، ان وعدوں کی تکمیل کب ہوگی اور وعدے کون پورے کرے گا؟ ناظرین محترم، اس سوال کا جواب نہ تو میرے پاس ہے اور شاید اس سوال کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو قبریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کی، پرانے میرپور کے لوگوں کی قبروں، آباء و اجداد کی قبروں کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ نے یہاں پہ موجود تاریخی ہمارے مقامات بھی دیکھے، ہمارے مقدس مقامات بھی دیکھے، ہمارے ان مقدس مقامات کی کسی نے حفاظت بھی نہیں کی، کسی نے محفوظ بھی نہیں ان کو کیا۔ اور ناظرین محترم، حکومتوں کا کام بنتا تھا، حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی اور آزاد حکومت کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہمارے ان مقدس مقامات کی حفاظت کرتی، ہمارے ان تاریخی مقامات کی حفاظت کرتی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ناظرین محترم، پروگرام کے اختتام پہ آپ سے کشمیری عوام سے اور آزاد حکومت کے حکمرانوں سے صرف یہی کہوں گا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔